औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन सही मानों में सिंध हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात बहुत पहले कर लेने चाहिए थे, उनमें अब सख्ती लाई गई है। यानी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वो दुकानें भी बंद रहेंगी जिनको इस कर्फ्यू से, इस लॉकडाउन से मुस्तस्ना करार दिया गया था। लेकिन मामलात अब भी खराबी की तरफ ही दिखाई देते हुए हैं। उसकी वजह दरअसल यह है कि अवाम में गैर संजीदगी की एक लहर पाई जाती है। अवाम हुक्मरानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। गुज़िश्ता रोज भी मैंने यही बात कही कि अवाम को सोचना चाहिए, अवाम को देखना चाहिए कि ये जो मिनिस्टर्स जो हैं आपकी खिदमत के लिए निकले हुए हैं, चाहे वफाकी सतह पर हों, सूबाई सतह पर हों, खुदारा इनकी मेहनत को पानी मत कीजिए। गली क्रिकेट खेलने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, हमें जरूरत है, इन्हें जरूरत है, अवाम को जरूरत है आपकी। खुदा के लिए अवाम बन जाइए, खुदा के लिए अपने घरों पे वक्त दीजिए। अगर वाकई आपको ज्यादा बोरियत हो रही है तो बहुत सारी चीजें पुरानी उठा के देख लीजिए। इंटरनेट सर्विस अभी तक कराची में, सिंध में, पाकिस्तान में बंद नहीं की गई है। खुदा के लिए उन मामलात के ऊपर मत जाइए कि हुकूमत भी सियासी मौला बख्श उठा के आवाम को हाँकना शुरू कर दे, क्योंकि आवाम ने अब मजबूर कर दिया है उस चीज के लिए। आज मेरे प्यारे कप्तान इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने भी पार्लिमानी रहनुमाओं से खिताब किया। उन्होंने यही बात की, उन्होंने कहा कि इस वक्त आवाम की जरूरत है हमें, और आवाम की ही जरूरत है आवाम को। एक तन्हा हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, एक तन्हा हुक्मरान कुछ नहीं कर सकता, एक तन्हा वजीर सेहत कुछ नहीं कर सकता। ये सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए किरदार अवाम को ही अदा करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अवाम, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां करते हैं, पूरे पूरे साल छुट्टियां मांगने में गुजर जाती है, लेकिन जब अल्लाह ताला ने मौका दिया है छुट्टियां मनाओ घर पे बैठ के, तब बोरियत हो गई है, वक्त नहीं गुजर रहा। गली कूचों पर आज भी वही महफिल लगाई जाती हैं जो रात 2-2 बजे तक जारी रहती हैं। गुज़िश्ता रोज गली क्रिकेट के उन तमाम जांबाजों को मैंने सलाम पेश किया था कि जिन्होंने रेंजर्स और पुलिस को छक्के और चौके लगाने के ऊपर मजबूर कर दिया है। पुलिस एहलकार मजबूर दिखाई देते हैं कि क्यों निकल रहे हो घर से बाहर। जो चीज है घरों में रहकर ठीक हो सकती है, घरों से बाहर खुदा के लिए ना निकले। और इन गुनहगार आंखों से मैंने स्विमिंग पूल में तैराकी के फराइज अंजाम देने वाले उस ट्यूब में हवा भरती हुई फैमिलीज को भी देखा है सड़कों पर। यह है हमारी पाकिस्तानी कौम, जिंदा दिल कौम। एक वायरस जो पूरी दुनिया में जिंदगियां निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर अवाम पाकिस्तान की इस कदर गैर संजीदगी समझ से बालातर है। जो इक़दामात किए जा रहे हैं उससे ना मेरा कुछ भला होना है, ना हुक्मरानों का कुछ भला होना है। इससे भला होना है तो आपका होना है। खुदा के लिए हम हैं, अपनी जिम्मेदारियों पर मौजूद हैं। मिनिस्टर्स हैं, अपनी जिम्मेदारियों पर मौजूद हैं। डॉक्टर्स हैं, अपनी जिम्मेदारियों पर मौजूद हैं। फोर्सेस के अहलकार हैं, अफसरान हैं, अपनी जिम्मेदारियों पर मौजूद हैं। आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर आपसे अपील सिर्फ इतनी है, खुदा के लिए अपने घर में रहिए। क्योंकि अगर यह सूरत हाल हाथ से निकल गई तो पाकिस्तान के पास अभी इतने वसाइल नहीं हैं जितने वसाइल इटली के पास, अमेरिका के पास और चाइना के पास मौजूद हैं। इन रियासतों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, लेकिन ये रियासतें शिकस्त देने में कामयाब भी हो जाएंगी, और चाइना तो शिकस्त देने में कामयाब हो चुका। अवाम ने साथ दिया। माना उनके पास कैपेसिटी ज्यादा है, माना उनके पास वसाइल ज्यादा हैं, लेकिन खुदा के लिए अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करें, अपने लिए वो सूरत हाल पैदा ना करें जिसके ऊपर खुदा ना खास्ता लोग कह रहे हैं कि एक वेंटिलेटर पर 8-8 पेशेंट्स स्टैंड बाय पे होंगे। यह सूरत हाल पाकिस्तान में कोई जिगर रखने वाला शख्स भी नहीं देख सकता।
یہ صورتحال ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے اینالسٹ ہیں, سماجی رہنما ہیں انتخاب عالم سوری صاحب. بہت شکریہ انتخاب بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں ایڈوکیٹ وہاب حسین صاحب. بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے صنوبر فرحان صاحبہ. بہت شکریہ صنوبر صاحبہ, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. صنوبر صاحبہ, گفتگو کا آغاز میں آپ سے ہی کروں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے وفاق میں آپ لوگوں کی حکومت ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو صنوبر, کیونکہ اس وقت جو معاملات دکھائی دے رہے ہیں, جو اقدامات سندھ حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے, پہلے ان پہ تنقید ہوتی ہے اور بعد میں وہی اقدامات اپنے صوبے میں بھی رائج کر دیے جاتے ہیں. یا تو آپ کی حکومت جو پنجاب میں ہے, خیبر پختونخوا میں ہے, وہ پہلے غلط فیصلہ کر رہی تھی یا وہ اب غلط فیصلہ کر رہی ہے؟ جواب میں چاہوں گا آپ سے. بہت بہت شکریہ پہلے تو اس پروگرام میں بلانے کے لیے. اور آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب میں کچھ اس طرح دوں گی کہ جیسے جیسے کرونا کے حالات اور معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وفاق کے سامنے جی, اس میں وہ ہم ایک دم کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے. حالات کو, معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے پہلے تو دیکھنا ہے, کیونکہ اب کل کی آپ بات دیکھ لیں, خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایک بات کی کہ میں ڈائریکٹ کرفیو نافذ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے جو 25% عوام ہے وہ غربت کے نیچے, ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ کمانے والا طبقہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھوکا مر جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا اس میں آپ جہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے اتفاق نہیں کیا, لیکن نیکسٹ ٹائم جب حالات تھوڑے سے ہمیں نظر آئے, ہم نے چینج کیا فیصلہ اور جو 18ویں ترمیم کے تحت جو ایک قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو ہے وہ پھر اتھارٹی دی گئی, مائنر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف لے کر آئے سندھ کو. پھر سندھ کا دیکھی جیسے جیسے پنجاب نے اب میں پیشنٹس کا جو معاملات تھے وہ بڑھ رہے تھے, تو پھر وہی جو ہے وہ آرٹیکل کے تحت نہیں 254 کے تحت جو ہے وہ پھر ہم نے 245 کے تحت ہم نے وہ جو ہے وہ نفاذ کیا, فوج کا اس میں بلایا. تو ڈائریکٹ ہم کوئی بھی چیز امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہماری جو ہے معاشرت تو خیر تباہی کی طرف جا رہی ہے, لیکن ہماری عوام پس رہی ہے اس میں, جو کہ جو ہے ڈیلی بیسس پہ کمانے والا طبقہ ہے. تو اس پہ ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوئی بھی فوراً فیصلہ نہیں لے سکتے, جس کی بنا پہ جو ہے وہ ہم ڈیلی بیسس پہ حالات اور پالیسی کب مرتب کریں گے اس پہ آپ لوگ؟ دیکھیں صحیح معنوں میں بیانات جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں, مان لیا کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کا بھی سوچا جا رہا ہے جو روز کنواں کھود کے پانی پیتے ہیں, لیکن ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز. جی بالکل. تو پھر کیا معاملات ہیں؟ کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی ابھی تک مجھے دکھائی نہیں دی ہے. نہیں, اسٹریٹجی کیوں نہیں دکھائی دی آپ کو؟ ہم لوگ ڈیلی, آج سب سے بڑی بات ہے خان صاحب نے جو ہے ویڈیو کانفرنس کی ہے چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ سے, ان کو جو ہے وہ اسٹریٹجی پلان اپنا دیا ہے. بلاول صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے ہمارے جو پنجاب سے بھی بیٹھے ہوئے تھے, KPK سے بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور جتنے ہمارے نمائندے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو ڈیلی بیسس پہ ہم اپنی پالیسیز وفاق جو ہے وہ صوبوں کو ڈیلیور کر رہا ہے, اور وہ اس سینس میں کر رہا ہے, یا تو اب دیکھیں 3,000 روپے کی جو بات ہوئی ہے, اب وہ 4 مہینے ہم دیں گے, 3,000 روپے اس طبقے کو دیے جائیں گے جو بالکل گھر پہ بیٹھ چکا ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو بھی صوبے کی جو اسٹریٹجی ہوگی, وزیر اعلیٰ جو اپنی اسٹریٹجی بیان کر رہے ہیں, تو وہ وفاق کر رہے ہیں جو 3,000 روپے, اور جو صوبے کر رہے ہیں وہ ان کی اسٹریٹجی الگ ہوگی, جو کہ وہ راشن کے اس میں ہوگی, یا ان کے بجلی کے بل معاف ہوں گے. کتنی ساری اسٹریٹجی جو ہے وہ خان صاحب نے آج بھی اور کل بھی سب کو بیان کی ہے, چاہے وہ بجلی کا بل ہو, گیس کا بل ہو. 3 مہینے کی آپ کو جو ہے وہ قسطیں کر دی گئی ہیں. کرایہ دار کو بولا گیا ہے کہ جی آپ معاف کر دیں کرایہ. تو میرا تو خیال ہے کہ بہت کلیئر اسٹریٹجی ہے. دیکھیں سنوبر, اگر جس طرح آپ لوگوں نے بتا دیا کہ جی خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کرایہ معاف کر دیا جائے, بلز قسطوں میں دے دیے جائیں, ایک پالیسی بیان ذرا ان کمپنی مالکان, فیکٹری مالکان کے لیے بھی جاری کر دیا جائے کہ اگر وہ اس صورتحال میں اپنے ملازمین کو جو ہے وہ نوکری سے برطرف کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کارروائی ہو, ان کا لائسنس منسوخ کیا جائے, ان کو یہاں کاروبار کرنے کا موقع نہ دیا جائے. اب تک کوئی ایسا پالیسی بیان آیا نہیں ہے خان صاحب کی طرف سے. دیکھیں ہر چیز وہی والی بات ہے کہ ابھی ہم اس حالات و معاملات کی طرف گئے نہیں ہیں, لیکن جو معاملات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان مالکان کو بھی نوٹسز جاری کریں گے کہ ان کو بھی, کیونکہ ہو چکے ہیں. دیکھیں آج کچھ انڈسٹریلسٹ کو یہ بات بٹھا کے گورنر صاحب نے میٹنگ کی ہے باقاعدہ کہ آپ وہ سارے جتنے انڈسٹریل ایریاز ہیں یہاں پہ, ان سب کی جو ہے وہ چیف کو بٹھایا گیا, جی آپ اپنے ورکرز کو آف دے دیں, ٹھیک ہے, ان کو پے اسکیل دے دیں,
ادروائز آپ کے خلاف جو ہے وہ ہم نوٹسز جاری کریں گے. یہ کلیئر آج اسٹریٹجی گورنر صاحب نے, کیونکہ وہ 24 گھنٹے سے آئسولیٹ کر رہے تھے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کچھ ہمارے مرتضی وہاب سینیٹر یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ڈائگنوز ہوا تھا, ہمارے جو سعید غنی صاحب ہیں. جی. تو اسی وجہ سے ہمارے گورنر سندھ اسماعیل صاحب 24 گھنٹے کے لیے آئسولیٹ کر گئے تھے. اب انہوں نے نیکسٹ جو آ کے بیان دیا وہ یہی ہے, کلیئر میسج دیا ہے کہ جی ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. چلے ٹھیک ہے, ویسے یہ سوال بنتے جا رہے ہیں, میں سارا ٹائم آپ پہ نکال دوں گا. چلے ٹھیک ہے, آگے بڑھ جاؤں, میں دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف, وہاب بھائی کی طرف بڑھیں گے. ایڈوکیٹ صاحب, جناب والا بتا دیجیے گا, سندھ حکومت کے اقدامات بہت اچھے ہیں, معاملات سمجھ میں آ رہے ہیں, لاک ڈاؤن کر دیا ہے, کرفیو کی صورتحال آپ لوگوں نے پیدا کر دی ہے, لیکن سر پولیس کی کارکردگی وہ کیوں نہیں دکھائی دے رہی جو ایک پولیٹیکل کرفیو کے اندر, ایک پولیٹیکل لاک ڈاؤن کے اندر دکھائی دیتی ہے؟ عوام پر وہ سختی کب کی جائے گی سر؟ عوام تو سن ہی نہیں رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو بات یہ کہ کرونا وائرس ایک بہت خطرناک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے. ہماری گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ جو ہے اس پہ پہلے دن سے ہی اس پہ کام کر رہی ہے. بہت دن پہلے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی انٹیمیٹ کر دیا تھا کہ صورتحال خطرناک ہو جائے گی, بعد میں ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خبر دیکھی ہے تو اس میں سی ایم سندھ نے سندھ میں جو ہے کل سے جو ہے کرفیو نافذ کرنے کی بات کر دی ہے 5 دن کے لیے, کیونکہ پولیس اور باقی فردر جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں, وہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں. لیکن کیونکہ ہماری عوام, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہماری عوام کیا چاہ رہی ہے, وہ کیوں گھروں میں بیٹھنا نہیں چاہ رہی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے جو ہے کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہوں گے, اور بہت سارے لوگ جو ہے تفریح کرتے ہوئے آپ کو ریسٹورنٹس پہ یا باہر کہیں نہ کہیں دکانوں پہ آپ کو نظر آئے ہوں گے. جی. یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وبا, اگر اس وبا کو پھیلنے کے لیے ہمارا آپس میں انٹریکشن جو ہوگا وہی خطرناک ہے, وہ ہمارا انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے, اور اس چیز کو ہمیں کیئر کرنا چاہیے. تو سندھ گورنمنٹ تو پہلے دن سے ہی کام کر رہی ہے, اور آج بھی کام کر رہی ہے, اور نیکسٹ آنے والے دنوں کے لیے بھی سوچ رہی ہے کہ ہمیں کیا اچھے اقدامات اٹھانے چاہیے جو ہمارے عوام کے لیے بہتری ہو. لیکن وہاب بھائی, آپ لوگوں کو نہیں لگتا کچھ جگہ پر آپ لوگوں کا لیک آف کانسنٹریشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے سر؟ ریلوے اسٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ اس وقت معاملات اس حد تک خراب ہو گئے تھے کہ لوگ گتھم گتھا ہو رہے تھے, بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے, سینیٹائزر کا وہاں انتظام نہیں تھا, ماسک تقسیم کرنے کوئی جوان کا بچہ وہاں نہیں پہنچا. سر کیا لگتا تھا سر وہاں پہ, یا وہاں پہ لگنا نہیں تھا؟ نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پہلی بات تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر کروں کہ ریلوے جو ہے انڈر میں آتا ہے فیڈرل کے منسٹری کے اندر. جی. اور یہ سندھ کا ڈومین نہیں ہے. صحیح ہے. وہاں پر جتنے ارینجمنٹس ہیں بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ کو خود کو کرنے چاہیے. جو شیخ رشید صاحب اتنا بولتے ہیں ویسے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ پہلی بات ان کو ٹرینز جتنی بھی ہیں وہ سب بند کر دینی چاہیے تھی. صحیح. فل فور جب یہ معاملہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, سندھ گورنمنٹ نے تو پورا ٹرانسپورٹ کا سسٹم جتنا بھی یہاں پر لوکل ہے, وہ انٹر پروونشل جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے وہ سب بند کر دیا. لیکن یہ فیڈرل, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا فیڈرل کیوں اس بات پہ جو ہے نا اسٹرکٹ ایکشن کیوں نہیں لے رہی, یا تو یہ عوام کو مارنا چاہ رہی ہے. مجھے میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. دیکھیں میں ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کہ ٹھیک ہے, میں وفاق کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا نا سر, میں جو صورتحال کراچی کے ریلوے اسٹیشن پر دیکھنے میں آئی, پورے پاکستان میں کہیں دیکھنے. کراچی کے ریلوے اسٹیشن پہ ٹکٹس کہاں سے بک ہو رہے ہیں؟ نہیں وہ صحیح ہے آپ کی بات, لیکن سر کوئی ایک رہنما سیاست چمکانی پہنچ جاتا سر, سینیٹائزر تقسیم کر دیتا, ماسک تقسیم کر دیتا, کوئی بھی نہیں. دیکھیں سینیٹائزرز تو پہلی بات آپ کو پتا ہے یہاں پر شارٹیج ہو گئی بہت ساری چیزوں کی. اچھا. ماسک تک نہیں مل رہے تھے جو شارٹ ہو گئے تھے. آج چائنا نے 5 لاکھ ماسک بھجوائے ہیں. جی. اور اس میں کچھ جو ٹیسٹنگ کٹس بھی بھیجی ہیں جو سندھ گورنمنٹ کے سی ایم نے آج ریسیو کی ہیں, اور وہ تقسیم کی جائیں گے انشاءاللہ. بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہی سندھ گورنمنٹ. چلیں ٹھیک ہے, بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پوچھیں گے فلاحی تنظیموں کا کردار بھی کورونا وائرس کے اندر اور کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے اندر کھل کر سامنے آیا ہے. اگر یہ فلاحی تنظیمیں نہ ہوتی تو پاکستان کے عوام کا خیر خواہ کون ہوتا؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. انتخاب عالم سوری صاحب جناب والا بتا دیجئے گا سر, کوئی وبا آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, اگر مولانا بشیر فاروقی صاحب نہ ہو, جناب فیصل ایدی صاحب نہ ہو, جناب ظفر عباس صاحب نہ ہو, تو یہ عوام کس دیوار میں جا کے اپنا سر مارے گی سر؟ دیکھیں یہ بات
میں اس سے پہلے ایک بڑی اہم بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو گفتگو ہو رہی تھی کرفیو کے اوپر. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس ملک میں کرفیو لگا تو سب سے زیادہ وائرس پھیلے گا کرفیو کی وجہ سے. یہ پوائنٹ عمران خان کو بھی نہیں پتا اور میں نے کہیں کرفیو سے وائرس پھیلے گا اس کی وجہ سنیں. 2 دن کے لیے کرفیو لگے گا جی, سب بند ہو چکا ہوگا. 2 دن بعد 2 گھنٹے کے بعد کرفیو اٹھائی جائے گا. اس کے بعد جو دکانوں میں رش ہوگا, بازاروں میں رش ہوگا, پبلک باہر آئے گی اپنے مسائل کو نپٹانے کے لیے اور اس وقت سے زیادہ بیماری پھیلے گی. اچھا, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. لہٰذا میں بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ مسائل اکٹھا کرنے کے لیے 5 دن کا جو وقت ہے وہ بہت کم ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کرفیو حل نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. آپ تھریٹ کرتے رہیں, آپ سمجھاتے رہیں, آپ سختیاں کرتے رہیں آہستہ آہستہ. دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے کام کیا, اس کی تعریف ہوئی, میں بھی تعریف کرتا ہوں, لیکن سندھ گورنمنٹ نے اس سے پہلے تو کر کے نہیں دیا نا پاکستان میں اپنے سندھ کے اندر کام, اس لیے کہ وہ آسان کام تھا. اچھا, پریس کانفرنس کر لینا, اعلان کر دینا, یہ کچھ اس سے پہلے کارکردگی کورونا کو روکنے کے لیے کوئی دکھا نہیں سکے. وینٹیلیٹر صحت کے معاملے میں کوئی کارنامہ انجام دے نہیں سکے. ان کے لیے سب سے اچھا کام یہ لگا اس میں بڑے اگریسو ہوں, لیکن ان کا ریلیشن شپ نہیں تھا وفاقی حکومت سے جس سے مسائل بڑے ہیں. لہٰذا میں بہت زیادہ سختی کرنے کے خلاف ہوں. اس سے بیماری دیکھیں 2.6 سے لے کے 3.4 تک کے پروپورشن بڑھتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک فرد کے وجہ سے وائرس بڑھنے کا. پھر میں ابھی آپ نے سوال کیا کہ جو سوشل ورکرز ہیں, تنظیمیں ہیں, دیکھیں سوشل ورکرز وہ کام نہیں کر سکتے جو تنظیموں نے کام کیا ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ چیپا ہے, الخدمت ہے, اور اس طرح کے جو نیٹ ورکس ہیں نا سب سے زیادہ وہ کام کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس پوری ٹیم ہے. ہم نے بھی ہیومن رائٹس نیٹ ورک کے نام سے اللہ کا شکر ہے بہت بڑا کام کیا, کیمپس لگائے اور کافی اس میں ہم نے کوششیں کی. اور بھی ویلفیئرس اور سوشل ورکرز کام کر رہے ہیں, ہمیں ان کو سراہنا چاہیے, ان کی مدد کرنا چاہیے, ان کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن ہر ایک انتخاب بھائی آپ کو لگتا نہیں کیمپس لگانا بھی اس بیماری کے پھیلاؤ کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے؟ ہم نے خود اپنا کیمپ بند کر دیا اور ہم انڈیویجولی اس پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں تک مدد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, لیکن وسائل کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اور اس میں اصل بات یہ ہے کہ اسکروٹنی کرنا, صحیح جو ڈیلی ویجز والے افراد ہیں, وہ افراد جو واقعی ان بحران کی وجہ سے متاثر ہیں, ریگولر مانگنے والے نہ ہوں, ان تک پہنچنا یہ ریسرچ ہے. اور اس وقت میں کہوں گے مخیر حضرات اور ہر عام و خاص فرد کو یہ کوشش کرنی چاہیے اس میں اپنا رول پلے کریں. یہ بہت بڑا معاملہ ہے کیونکہ معاشی بحران, دیکھیں 3 طرح کے اس وقت بحران سامنے آ رہے ہیں. ایک تو صحت کا معاملہ جو آپ سب جانتے ہیں, اس پہ ڈسکس ہو رہا ہے یہ بات. دوسرا معاشی بحران, اور تیسرا نفسیاتی بحران. اس وقت جو ہے نا مقید ہیں لوگ, نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ٹینشنز پیدا ہو رہی ہیں, ڈپریشنز کے شکار لوگ ہو رہے ہیں, اور کوئی اس کو اس معاملے میں گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. گھروں میں لوگ بند ہیں, فیملیز میں چک چک چل رہی ہے, معاملات یہ بڑھ رہے ہیں, بچے جو ہے نا سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں تو جاگ رہے ہیں, کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں, مطلب عجیب معاملات ہیں. اس سے گھر والے خود پریشان ہیں, میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. اب اس میں میری ایک رائے ہے, ایک مشورہ ہے میرا. ایک تو یہ کہ جو سربراہ ہے گھر کا یا جو فیملی ہے وہ اپنے گھر میں لوگوں کو بٹھائے, کچھ اصول ضوابط طے کرے, سونے کے, جاگنے کے, باتیں کرنے کے, لڑنے سے بچنے کے, اپنے باہمی تعلقات کو مضبوط گھر کے اندر سفید جھنڈا لے کے تو نہیں گھوم سکتے. دیکھیں یہ اصول ضوابط طے کریں گے اور اس پہ عمل سربراہ کرے گا, گارجن کرے گا, اس کو کروانا پڑے گا, ورنہ گھر میں مسائل بڑھیں گے. پھر دوسری بات ہے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں, آن لائن ٹریننگز ہیں, ٹھیک ہے نا, ریسرچ ہے, قرآن کا مطالعہ ہے, احادیث کا مطالعہ ہے, ریڈنگز ہے. اپنی چیزوں کو جو آپ پوری زندگی میں امپروو کر نہ پائے, اپنے مطالعے کو امپروو نہیں کر پائے, اپنے دیگر معاملات کو, اپنی ریسرچ کو امپروو نہیں کر پائے, آپ اس کو آپ امپروو کریں. رمضان قریب ہے, رجوع اللہ بڑھائیں, مطالعہ کریں, گھر والوں کو بیٹھائیں, کوئی پروگرام کریں, مل کے سوچیں. یہ وہ راستے ہیں جس سے انسان مثبت سرگرمیوں میں آئے گا. تو منفی سرگرمیاں, دیکھیں آخری چیز اس معاملے میں کہوں گا, 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک پیسیمیسٹک, وہ افراد جو پیسیمیسٹک کہلاتے ہیں, اور ایک آپٹیمسٹک. پیسیمیسٹک وہ ہوتے ہیں جو کو اپرچونٹیز کو بھی ضائع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, خوف میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپرچونٹی کو ضائع کر دیتے ہیں, اور پیسیمیسٹک وہ کہلاتے ہیں. اور آپٹیمسٹک وہ ہوتے ہیں جو کسی مصیبت سے, مشکل سے بھی اپنا راستہ نکال لیتے ہیں. اور اس وقت بہت سے لوگوں نے آن لائن ٹریننگز اسکولوں نے شروع کر رکھی ہے, صحیح, دنیا میں وہ چھا رہے ہیں. یعنی آپ اپنے وقت کو, اپنے معاملات کو مصیبت میں سے اچھا راستہ کس طرح نکالیں. اگر آپ پازیٹیو سوچنے والے ہیں, اگر آپ نیگیٹو سوچنے والے ہیں, آپ کی سوچ ہی نیگیٹو ہے, آپ گلاس کو دیکھتے ہیں کہ آدھا بھرا ہوا ہے کہ آپ آدھا بھرا ہوا دیکھتے ہیں, خالی دیکھتے ہیں, آدھا بھرا ہوا نہیں دیکھتے. تو لہٰذا منفی سوچ کے اگر آپ حامل ہوں گے تو ہر چیز میں, دیکھیں کراچی والوں کا خوف کس بات کا, کراچی والوں نے اس سے برا حال دیکھا ہے, اس سے زیادہ لاشیں اٹھتی ہوئی دیکھی ہیں, روز 30-40 لوگ مرتے تھے. خوف کا وہ عالم ہوتا کہ باہر نکلنا اس وقت تو آسان ہے. اس کو کراچی کے لوگوں کو تو عادت بنا دی ہم نے
جو حالات پیدا کیے تھے. سر ابھی کسی پارٹی کا خدا را نام نہ لیں. مقصد یہ ہے کہ جس نے بھی کیے ایجنٹس کوئی اور اتحاد کے ساتھ کام کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی والوں کو خوف قطعی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں احتیاط اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن خوف میں قطعی مبتلا نہ ہو. وہ وقت نہ بھولیں جب لیکن سر خوف میں مبتلا کیسے نہ ہو, ایک اندیکھے دشمن سے نبرد آزما ہے یہ قوم. سر احتیاط کرنا ہے, حد الامکان احتیاط کرنا ہے. میں 100% جو ہے مساجد میں بھی نماز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو دیکھیں اس میں بھی اعلان کریں, ٹھیک ہے, بند نہ کریں. میں آ رہا ہوں 8 فٹ کے فاصلے پہ نماز تو ہو سکتی ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. جی سنوبر پہلے میرا سوال سن لیں. دیکھیں آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہر کوئی آپ کے یہاں جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہے, لوگ موجود ہیں. دیکھیں جب بارشیں ہوتی تھی آپ کے MNAs MPs شارٹس پہن کے اس پر چپل پہن کے نکل آتے تھے, سوشل میڈیا پر تصاویریں بھی آتی تھی. لیکن صرف سعید غنی صاحب میں ڈائگنوز ہوا ہے کہ کورونا وائرس موجود ہے, علی زیدی صاحب میں نہیں ہوا, اسلم خان صاحب میں نہیں ہوا, ٹھیک ہے, جہانگیر ترین صاحب میں نہیں ہوا. جتنے یہ وہ لوگ ہیں اور کراچی کے خاص کر MNAs MPs جو یہ وائرس کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی خود کو آئسولیٹ کر کے بیٹھے. نہیں, یہ بات سے میں آپ کے اتفاق نہیں کرتی, کیونکہ اس وجہ سے آپ دیکھ لیں آن گراؤنڈ فکس اٹ نہیں, ہمارے جو ہے وہ عالمگیر صاحب آن گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں, آفتاب صدیقی آپ کو نظر آ رہے ہیں, شہزاد قریشی آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ ان کی ذرا ورکنگ تو دیکھیں, صبح سے لے کر شام تک وہ صرف اور صرف لوگوں کو کھانا بانٹتے ہیں, لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں. آپ ان کا FB پیج دیکھ لیں, ان کو آپ آن گراؤنڈ دیکھیں, آپ وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں 1-1 فٹ دور سے راشن دو. آپ میرے پاس کہیں گے تو ابھی پکچرز ہیں, سب کچھ میں دکھانے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے, ہم سارے آپ راجہ اظہر کی بات کر لیں. علی زیدی صاحب چندہ لے کے یہاں پہ شہر صاف کرنے آئے تھے, اب شہر کو ان کو ضرورت ہے تو وہ غائب ہیں. نہیں غائب نہیں ہے, وہ بھی اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں. آپ ان کو دیکھیں, لائیو تو وہ نہیں آ رہے, لیکن ہمیں لائیو آ بھی کئی جگہوں پہ آ بھی رہے ہیں, کئی جگہوں پہ جو ویڈیو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے وہ اپنی ڈیوٹیز کو نبھا رہے ہیں. دیکھیں اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمیں کسی پہ زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے. جان بچانے کا حق ہر کسی کو ہے, جس میں ہم نے جو ہے وہ میڈیا پرسنز کو بھی آف پہ جانے کا کہا ہے, پولیس کو بھی آف پہ جانے کا کہا ہے, ڈاکٹرز بھی اپنی ہوا تھا نا OPD آف ہوئی تھی جنہوں ہاسپٹل میں, تو عوام تو رل جائیں گے, ان کی اپنی مرضی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, راجہ اظہر صاحب ہیں ہمارے 97 سے, NA241 سے فہیم خان ہیں جی, وہ ہر جگہ پہ آٹا مہنگا ہو رہا تھا, کہیں جگہ پہ دالیں مہنگی ہو رہی تھی تو وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے. آن گراؤنڈ آپ کو کون نظر نہیں آ رہا, جن کے آپ اسلم خان اپنے علاقے میں سبزی راشن سب بیچ رہے ہیں, دلوار ہیں. اچھا دلوار ہے, لیکن اسلم خان صاحب کے حلقے میں بھی رہتا ہوں, لیکن مجھے اسلم خان صاحب کہیں دکھائی نہیں دیے. میں ان کے اچھا ان کی بات کا میں جواب دینا چاہوں گی کہ وہ جب کرفیو لگے گا اور جی رش ہوگا, دیکھیں اس پہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں, اس پہ بھی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے. کچھ تصویر میرے پاس ہیں یہاں پہ, ہم جس پہ کام کریں, ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں, ہم نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں وہ اسی وجہ سے کی ہیں کہ ہم اس طرح کا ایک وہاں پہ بنائیں اور اپنی ٹیم جو ہے وہ رضاکارانہ طور پہ کھڑی کریں, تاکہ جو کریانہ اسٹور پہ ہوں یا ہوٹل پہ ہوں. ایک چیز بتا دوں, یہ تصویریں انہوں نے تھرپاکر کی دکھائی ہیں. یہ میرا میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے حلقے میں خود آن گراؤنڈ ہوں. سندھ گورنمنٹ نے آلریڈی بہت زیادہ کام کیا, لوگوں کو اویئر کیا ہے. دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے کام کیا ہے, میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں, لیکن وفاق ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہم جو ہے یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں, کیوں گورنر صاحب 24 گھنٹے آن ڈیوٹی رہے, صرف 24 گھنٹے وہ آئسولیٹ صرف ٹیسٹ کی وجہ سے. چلیں سنوبر, ایک انتہائی آسان سوال کر لیتا ہوں آپ سے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا, سیاست نہیں کرنی چاہیے. اگر پرائم منسٹر صاحب کا پہلا خطاب آیا, انہوں نے آتے ہی بلوچستان حکومت کی تعریف کی, کیا ان کی شان میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے اگر وہ سندھ حکومت کو ہی بولتے تھے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں؟ بالکل کی تھی, کیوں نہیں کی تھی. وہ خطاب میں نے اپنے ان گنہگار کانوں سے سنا ہے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, ہم یہاں پہ بلاول صاحب کی بھی تعریف کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کو اس وقت پریس کانفرنس میں کہا کہ جی اس وقت ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے, جو کہ ایک سچی بات ہے. تو خان صاحب نے بھی کل اور آج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو بہترین کام ان کا کہا ہے کہ سندھ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کریے. آپ مجھے بتا دیں کہاں نہیں کہا. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے یہ لفظ کہے تھے کہ ہم اس وقت پہ عمران خان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتے. تنقید نہیں کرنا چاہتے. فرض کریں اگر ہم لوگ یہ کہہ دیتے
ایک منٹ میری بات. ہم لوگ یہ کہتے تھے ہو سکتا ہے یہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو, ہو سکتا ہے اس میں سے ہم لوگ بھی پولیٹیکلی کوئی بات نکال لیتے, لیکن ہم لوگوں نے تو کوئی کام نہیں کہا. الٹا سعید غنی صاحب گواہ ہوں گے, وزیر اعلیٰ مرتضیٰ وہاب صاحب جو سینیٹر ہے, سب ہمارے ساتھ ہی ساتھ گورنر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے ایم این اے ایم پی اے سارے ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اسٹریٹجی پلان بنا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بتا دیں آپ کہاں وفاق آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, کون سی ایسی جگہ ہے؟ جی میں آپ بتا دوں, پرائم منسٹر صاحب کانفرنس کر کے فوراً اٹھ کے چلے گئے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو بھی اپوزیشن پارٹیز تھی سب نے اعتراض کیا کہ پرائم منسٹر کو اس وقت پہ اٹھنا نہیں چاہیے, ہماری سب باتیں سننی چاہیے اور ہم آگے کے لیے نہیں دیکھیں شہباز شریف سب سے پہلے گئے. بات یہ نہیں, بات میں شہباز شریف نہیں کر رہا, میں انڈیویجول کسی میں بات کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس وقت پہ اس سچویشن کو سے نکلنا چاہ رہی ہیں, لیکن اس وقت میں دیکھ رہا ہوں جو کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کا نان سیریسنس مطلب جو نظر آئی وہ ایسے چلے گئے, جی وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حالات کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے سنوبر, دیکھیں آسان کر دیتا ہوں نا آپ کے لیے, میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ ایک نان سیریس کیسے یہ بات کر سکتے ہیں, پرائم منسٹر نان سیریس وے میں اس طرح ڈیسیجن کیسے لے سکتا ہے, کیا اس کو اپنی عوام کی دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں, دیکھیں خان صاحب آکے خطاب کرتے ہیں, وہاں پہ میں آ رہا ہوں, خان صاحب آکے خطاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پچھلے 4 دنوں میں وہ آئے ہیں خطاب کر کے, انہوں نے کہیں عوام سے کہیں میڈیا کے نمائندوں سے بات کی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک منٹ کی بات سنیں, میرا سوال کمپلیٹ ہو جائے, انہوں نے جو باتیں کی اس کے بعد تمام وزراء ان کے قصیدے پڑھنا شروع ہو گئے. وزراء کا کام اپنی نوکری پکی کرنا ہے یا عوام کو سمجھانا ہے کہ خان صاحب نے دراصل بات کیا کی ہے اور کس تناظر میں کی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ جاب تو خیر کوئی اس وقت میرا نہیں خیال کہ کسی کو پکی کرنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ اس وقت جو ہمارے اوپر قہر نازل ہوا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوا ہے, اور یہ صرف پاکستان پہ نہیں ہوا, یہ پوری دنیا پہ ہوا ہے, میں سمجھتی ہوں. اس میں اگر وزیر اعظم صاحب نے پورے پاکستان کو آن بورڈ لیا ہے تو اس میں سندھ بھی کوئی ہمارا کوئی وہ نہیں ہے دشمن کے, ہم نے سندھ کو کسی چیز میں آن بورڈ نہیں لینا. اگر دیکھیں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اگر آگے بڑھیں گے ان کے لیے ہم نے بھی اپریشیٹ کیا, ہم نے ان کو بولے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر جہاں آپ کی ضرورت ہو. وفاق نے وزیر جو ہمارے صدر صاحب ہیں عمران اسماعیل صاحب, کیا انہوں نے ان کو نہیں آن بورڈ دیا, کیا انہوں نے کمپلین سینٹر نہیں قائم کیا, فردوس نقوی نے اپنا کمپلین سینٹر نہیں قائم کیا, مجھے آپ بتائیں. ہم نے کمپلین نمبر تک جو ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ کو دے دیا ہے, ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے کمپلین سینٹر بنا دیا ہے, جی جس کو اس وقت راشن کی ضرورت ہے, بل میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا کہیں کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے, کمپلین سینٹر کورنگی, ایسٹ, سینٹرل, سب آپ جو ہے ہمارے 6 کے 6 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اس وقت سارے کی ساری اپنی ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے وفاق سے ریڈی بیٹھے میں. چلے ٹھیک ہے وہاں بھائی جناب والا بتا دیجئے گا ڈسٹرکٹ کے اندر جو کام آپ لوگوں کو کرنا چاہیے تھا وہ وفاق نے کیا. بالکل یہ ساری کی ساری ڈسٹرکٹ کی سطح پر جو کام آپ لوگوں کو کرنا چاہیے تھے وہ وفاق نے. ڈسٹرکٹ کی سطح پہ یو سی لیول پہ بندہ تک تیار ہے. چلیں میں آپ بتا دوں, آپ کے سوال کا جواب دے دوں. ڈسٹرکٹ لیول کی آپ بات کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹ میں ڈی سیز جو بیٹھے ہوئے ہیں سب سندھ گورنمنٹ کے. اب میں آپ ان کے ڈی سی کی بات کر لوں, ان کا ڈی سی صاحب فون نہیں اٹھاتے, مجھے اس کا پتہ نہیں کہ فون نہیں اٹھاتے, مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے, لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ڈی سیز جتنے بھی ہیں سندھ کے جتنے بھی ڈی سیز ہیں اپنا کام کر رہے ہیں, بہتر طریقے سے کر رہے ہیں, اور سندھ گورنمنٹ نے آج ان کو پیسے بھی ریلیز کر دیے ہیں تاکہ وہ عوام میں وہ راشن وغیرہ جو تقسیم کرنا ہے یا آپ یقین کریں میرا فون اٹھائیں, وہ پراپر طریقے سے. میں آ رہا ہوں, ابھی تک وہ ایکٹیو ہیں, ابھی تک ایکٹیو ہیں اور لوگوں میں کام کر رہے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. وہاں بھائی ایک سوال بہت دیر سے میرے ذہن میں آ رہا ہے جناب والا, اگر ڈی سیز کام کر رہے ہیں تو آج بھی آٹے کی, دال کی, چینی کی قیمتوں میں اضافہ خود ساختہ دکانداروں کی جانب سے کر دیا گیا ہے, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اس سطح پر کارروائی نہیں کی جا رہی. سر ایک گلی کوچوں میں موجود چکی بھی ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھی ہوئی ہے. سر دیکھیں ابھی جو سچویشن ہے جی اس میں سندھ گورنمنٹ کے تمام جتنے بھی ادارے ہیں سب کام کر رہے ہیں. اچھا اس میں اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا اور ہو بھی رہا ہے. آج بھی کہیں آٹا جو ہے کراچی کے کسی یو سی میں مجھے ایگزیکٹ ایڈریس نہیں پتا, لیکن وہاں بھی چھاپا لگا ہے. جی چھاپا پڑنے کے شادمان کے اندر لگا ہے سر, نجی اسکول سے نکلے. جی اسکول سے ہی مطلب جو ہے آٹا نکلا ہے اور وہ مارکیٹ میں بانٹا گیا ہے اور تقسیم کیا گیا ہے یا بیچا جا رہا ہے. اچھا, اور وہ جو گورنمنٹ کے ریٹس ہیں اسی بک رہا ہے. اچھا, جہاں نشاندہی ہو گئی وہاں کارروائی ہو گئی, جہاں نشاندہی نہیں ہوئی وہاں پہ کارروائی کیسے ہوگی؟ بات یہ ہے جہاں تک یہ گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ اپنے لیول پہ بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے. کچھ چیزیں خراب ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں, کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو اس وبا کا فائدہ لے رہے ہیں, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور ان کو انسانیت
بھی دیکھنی چاہیے اور اندر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کی بات ہے. کسی ایک شخص کے لیے مطلب اگر وہ 2 پیسے کما لے گا لیکن کل کو اگر وہی وبا اس کے خاندان کو لگ جائے, وہ کہاں سے علاج کروائے گا, کیا کرے گا وہ؟ چلیں ٹھیک ہے, انتخاب عالم سودی صاحب, جناب والا بتا دیجئے گا سر, وائرس مسلسل پھیلا, میں اس جانب آنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور ہو گیا ہوں. جناب والا, اگر چائنا سے اسٹوڈنٹس کو واپس نہیں بلایا جاتا تو فیصلہ صحیح کیسے ہے, اور اگر ایران آپ کے زائرین کو واپس کر دیتا ہے تو فیصلہ غلط کیوں ہوا؟ دیکھیں, چائنا نے ایک اچھی مثال قائم کی کنٹرول کرنے کے لیے, اور بلکہ وہ تو ایک حدیث ہے نا کہ جو جہاں پر ہے وہیں رہے. جی بالکل, اس کی حکمتیں اب سمجھ میں آتی ہے. اس میں جو ہے پاکستانی گورنمنٹ نے, سندھ گورنمنٹ نے کوتاہی برتی ہے, میں اس کی تفصیل بھی نہیں جا رہا, لیکن ایک بات میں, ٹائم کم ہے, میں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس وقت جو ہے نا, ہم لوگ دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا, بس اسی سے ہم امیج بناتے ہیں. جی, ہمیں جو ٹی وی میں خبریں ہیں ان کی نظر آتی ہیں, بس جو زیادہ آگے بڑھ کے بول لے, جس کی خبریں وائرل ہو جائے, اس پہ امیج بناتے ہیں. ایک اندھا اس کو پوچھا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے, اس نے کہا تھوڑی دیر چھو کے دیکھو, اس نے ٹانگ چھو کے دیکھے, ہاتھی ایسا ہوتا ہے. دوسرے نے دیکھا سونڈ پکڑ لی تو ہاتھی ایسا ہوتا ہے. پوری عوام ایسی سمجھتی ہے. اچھا, یعنی اس وقت سوشل میڈیا پہ قطعی بھروسہ نہیں کر سکتے. جی, وہاں پہ ایک چیز وائرل ہوتی چلی آتی ہے, الگ امیج بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی مطلب اس میں کسی پہ بلیو نہیں کر سکتے. ٹی وی کا بھی یہی حال ہے. صحیح. لیکن میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو, عمران خان کو چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر, سوشل ٹیموں کو ملا کر ایک ایسا فورم بنائے جو مل کر اس وقت سب کام کریں. میرے پاس ایک عورت کا فون آئی جب میں کام کر رہا تھا, اتنے فون آئے ہیں صبح شام, اتنے فون آتے ہیں. میں نے غلطی کہوں گا, میں نے ڈال دیا تھا ہماری ایکٹیویٹیز کو اپنے فیس بک پر. آپ یقین کریں ابھی تک فون آ رہے ہیں. ہم نے اپنا کیمپ بند کر دیا, اب ہم کر نہیں سکتے. ہم نے کہا خدا کے نہیں. لیکن ایک عورت مثال کا فون آیا, 3-4 مرتبہ فون کیا, صرف آپ میرے لیے کام کرتے کہ میرے بچے کا دودھ اس کا انتظام کرتے, میرے بچے کو کیا ہوگا. آپ یقین کریں میرا پسینے چھوٹ گیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے. آن لائن تھوڑے پیسے میں نے بھیجے, کہ جگہ بھی اتنی دور تھی کہ وہاں پہ ہم اس کی راشن ہی نہیں پہنچا سکتے تھے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا, ایسی درد بھری داستانیں ہیں جب میں نے ٹیلی فون پہ سنا ہے, جو لوگوں نے بتایا ہے کہ بس رونے کا دل چاہتا ہے, کیا کرے انسان. تو میں بتا رہا ہوں ایسے افیکٹیوز لوگ ہیں, ان کے لیے خدا را کچھ کریں. اس کے لیے سب کو ایک ہونا پڑے گا, بیماری سے روک تھام کے لیے ایک ہونا پڑے گا. تمام ٹیموں کو, اسٹیک ہولڈرز کو, جو پاکستان کے لیے بہتری چاہتے ہیں, عوام کی بہتری چاہتے ہیں, سب کو ایک کر کے اور ایک ڈائریکشن میں موو کریں. بالکل کرنا چاہیے. اور ذرائع سے خبر آ چکی ہے کہ اس وقت کرفیو لگنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. عوام کے لیے, وسیع تر مفاد کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سندھ بھر میں کرفیو نافذ کیا جائے گا. آج سے لے کے جمعرات تک یہ کرفیو سندھ میں لگنے جا رہا ہے. جی سنوبر, کیسے دیکھ رہی ہیں اس فیصلے کو؟ اس فیصلے کو میں اس لیے تھوڑا سا, کیونکہ ہمارے وفاق سے خان صاحب اس پرائم منسٹر ہمارے اس کے حق میں ہے ہی نہیں. کیونکہ یہ آپ دیکھیں, ہم لوگ نہیں, آپ دیکھیں جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے, آپ سوچیں جو ریہڑی لگاتا تھا, جو کیلے بیچتا تھا, جو کنو بیچتا تھا, وہ کیا کرے گا اب اگر کرفیو لگ جاتا ہے ان کیس. ہم نے ابھی تک اپنے جو سندھ گورنمنٹ, آپ کہہ لیں نا, سندھ گورنمنٹ تو 15 سال سے ان کے پاس ہے, کیا اقدام کیا ان لوگوں نے, مجھے آپ بتا دیں. نہیں, آپ کو کسی بھی وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس 1000 کا ایٹ لیسٹ کوئی ہاسپٹل تو ہوتا. یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ فوج نے آ کے ٹیک اوور کیا اسٹیڈیم, یہاں سے جو ہے ہماری یہاں پہ آپ ورکنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک منٹ میری بات, آپ کہہ رہے ہیں کرفیو کی طرف جا رہے ہیں آپ, اس کے کوئی آپ نے پری پلان کام کیا؟ آج کوئی کام کیا آپ نے؟ کل کرفیو لگا دیا, آج کیا کیا آپ نے مجھے بتائیں. اچھا, آج کچھ کیا جو ہم کل فرض کریں, جو کوئی نہیں آج اس نے ٹھیلا لگایا ہوگا, وہ کل کیا کرے گا؟ جو وفاق کی جانب سے اقدامات کرونا وائرس کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں, وہ بھی ایک سٹنگ جنرل کی مرہون منت ہے, این ڈی ایم اے کے سربراہ کی مرہون منت. دیکھیں وہی والی بات ہے کہ اگر آپ بات کو دوسری سائیڈ پہ لے کے جائیں گے تو پھر میں اس سائیڈ سے, آپ نے آگے بولا نا کہ فوج نے ٹیک اوور کر لیا, انہوں نے دیکھ لیا, آپ لوگ بھی وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ علی بھائی, وفاق نہیں, این ڈی ایم اے نے کل جو ہے وہ پیسے دیے نا. اچھا, ٹھیک ہے, انہوں نے پھر جو ہے وہ چائنا سے کانٹریکٹ بیس پہ جو ہے آپ ہمارے پاس معاملہ جیم سے شروع ہے اور جیم پہ ہی ختم ہے. چلے ٹھیک ہے, وہاں بات وہاں پہ نہیں کریں. آج اگر کرفیو لگ رہا ہے کل, تو آپ یہ بتائیں مجھے سندھ حکومت کے کیا اقدام ہے کہ کل وہ گھر پہ جو بھوکا نہیں مرے گا وہاں پہ, جیسے یہ بچے کی دودھ کی, ایسی اتنی ہزاروں مثالوں سے میرا فون بھرا پڑا ہے بھائی. آپ دیکھ لو ڈسٹرکٹ اورنگی میں اتنے گورڈ ہیں, ان کا ڈی سی صاحب فون نہیں اٹھا رہا, ان کا کوئی لا انفورسمنٹ کا جو, چلے ٹھیک ہے, وہاں بھائی جناب والا گراؤنڈ پہ آپ لوگ دکھائی نہیں دے رہے. ہماری ٹیم ہے, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, 4 روز تک کرفیو لگا دیا. اب کیا کریں گے مجھے بتائیں. میں آپ کو ایک چیز, آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہے. جی جواب دیں. جی,
آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج نے ٹیک اوور کر لیا جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ نے پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز کے لیے کہا فوج کو. آپ نے ہمارے ایک رہنما کو وہ ایسی سچویشن میں کام نہیں کریں گے تو کب کام آئیں گے سر؟ مطلب ہاسپٹل بند کروا فوج دیا، صرف بارڈرز پہ نہیں ہوتی. جی میں واضح کرتا چلوں وہ استعفیٰ دے چکے ہیں. جی آگے بڑھیے گا. میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ اپنے عہدے سے ایس وی پی سے استعفیٰ دیا. پی ٹی آئی کے رہنما ہیں عنید لکھانی، پی ٹی آئی کے رہنما. عنید لکھانی کو جس بنیاد پہ ہٹایا گیا تھا نہیں ہٹایا گیا، انہوں نے ریزائن دیا ہے. دیکھیں بات دوسری طرف جا رہی ہے. منسٹر کے لیے کچھ الفاظ کہے میرے پروگرام میں تھے وہ. جی اس پہ ہٹایا گیا. دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں گفتگو کہیں اور نکل جائے گی. کنکلوڈ کر دیں، ٹائم ختم ہو گیا. این او سی روکی گئی، ہاسپٹل کی این او سی روکی گئی. دیکھیں میں آپ بتا دوں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو فوج بلائی یہاں پر پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز کے لیے بلائی، مطلب ان سے تعاون. وہ صحیح ہے، وہ میں آپ کی بات سمجھ گیا. کرفیو پہ آ جائیں سر. تیاری مکمل ہے آپ لوگوں کی؟ بالکل ہماری تیاری مکمل ہے. اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہے وہ اپنے طور پہ کام بھی کر رہی ہیں، اور مزید جو لوگ گھروں میں بیٹھ نہیں رہے ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے یہ ایکشن میں آگے مزید. چلیں ٹھیک ہے جی. انتخاب میں تو دوبارہ یہی بات کہوں گا، کرفیو لگانا انتہائی خطرناک ہے، اس بیماری کو بڑھانے کا باعث بنے گا. میں ابھی بھی مطالبہ کرتا ہوں اس کرفیو کو لگانے کا فیصلہ واپس کیا جائے. 8 بجے ابھی ٹائم کیے نا. میں دیکھا آج دن بھر رش رہا دکانوں پر. خدارا آپ 24 گھنٹے رکھتے ہیں دکانوں پہ، لوگ کم آتے ہیں، بیماریاں کم پھیلتی ہیں. جتنا لوگ زیادہ ملیں گے بیماریاں پھیلیں گی. عوام نہیں بیٹھ رہی گھروں کے اندر. بات ہے کہ عمران خان نے اعلان کیا بجلی کا. ارے بھائی ان کو پکڑے، بڑے بڑے کھا کے بیٹھے، اربوں روپے کھاتے بجلی جو کے الیکٹرک والے ہیں. بھائی ان سے معاف کروائیں، 6 ماہ کے 3 ماہ کے لیے بل معاف کروائیں. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. انتخاب عالم سوری صاحب سوشل ایکٹیوسٹ اینالسٹ میرے ساتھ موجود تھے، جبکہ ایڈوکیٹ وہاب حسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اور سنوبر فرحان صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود تھیں. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. بالکل ذرائع سے اطلاعات آ چکی ہیں کہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار سندھ بھر میں کرفیو کا نفاذ ہونے جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے کرفیو دیکھا نہیں ہے، تو وہ دیکھ لیں کہ کرفیو ایسا ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے عوام نے مجبور کر دیا کہ حکمران کرفیو لگا دیں. اب شاید گلی کرکٹ پر تھوڑی سی پابندی لگے گی. عوام کو سوچنا چاہیے تھا، لیکن عوام نے سوچنے سمجھنے کا وقت شاید ضائع کر دیا ہے، کیونکہ اب کرفیو لگے گا، اب سختی ہوگی، اب وہ اقدامات اٹھائے جائیں گے جن کے لیے پہلے ہی کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن صاحب نے واضح کہا تھا کہ پولیس کو سختی کرنے پر مجبور نہ کیا جائے. لیکن سختی کرنے پر اب مجبور ہو گئی ہے پولیس، رینجرز اور ہماری پاک آرمی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.